प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब ने कहा कि शनाख्ती कार्ड का इजरा किसी भी पाकिस्तानी का बुनियादी हक है और उसे शनाख्ती कार्ड मिलना चाहिए। ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू हुई, वज़ीर मुमलिकत बराए तालीम व दाखिला बलीगुर रहमान साहब ने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के फिंगर प्रिंट्स गैर मेयारी थे। कवायद के बरक्स वाजिद शमसुल हसन ने अल्ताफ़ हुसैन के घर जाके डेटा लिया, मगर फिंगर प्रिंट्स नाक़िस क्वालिटी की वजह से अपलोड नहीं हो सके। MQM का मानना यह है कि डेटा दुरुस्त था, इसीलिए ट्रैकिंग ID दी गई और शनाख्ती कार्ड जारी ना करना ये वज़ारत दाखिला की हठधर्मी है या मुतासिबाना रवैया है। इस मसले को हल होना चाहिए, क्योंकि हमारे नज़दीक और अक्सरियत के नज़दीक ये कोई मसला नहीं है, एक छोटी सी बात है, इसे इशू नहीं बनना चाहिए। वसीम अख्तर साहब वो कहते हैं कि फिंगर प्रिंट्स नहीं है, ठीक है, दोबारा दे दें फिंगर प्रिंट्स, मसले को हल करें। किया है मैंने, फिंगरप्रिंट्स की बिल्कुल गलत बयानी है। देखें, हमारा कहीं एतराज़ नहीं है कि घर पे ना जाया जाए, मगर जहाँ तक अल्ताफ़ हुसैन साहब का ताल्लुक है, ये तो ऑफिस में उनकी टीम आई थी और मशीनें जो भी होती हैं उनकी वो लेके आए थे, मगर रूल्स में मौजूद है, प्रैक्टिकली हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं पूरे मुल्क में, मुल्क से बाहर इनकी टीमें घरों पे भी जाती हैं। ऐसा नहीं है घरों पे नहीं जाती, मगर वो कह रहे हैं कि बैरून मुल्क की सहूलत मौजूद नहीं है। ये मैंने लिखा हुआ दिखा दिया आपको, मैंने पढ़ के सुना दिया आपको। ये इंग्लिश का पेपर है, अब वो उन पे तो वज़ीर मुमलिकत मैं फिर सुना देता हूँ। MRT are designed to provide Nadra services to facilitate Pakistani community living in far-flung area of London and area which comes under the jurisdiction of Pakistan Consulate in other cities. This facility is also helpful for old and disabled applicants who cannot easily visit ऑफिस। इससे ज्यादा अंग्रेजी में बोल नहीं सकता, समझा नहीं सकता। मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब, मैं एक मिनट अपना बात खत्म कर लूं। दूसरी बात यह है कि जहां तक ऑफिस का ताल्लुक है, ऑफिस में आए थे, अल्ताफ भैया घर पे नहीं गए थे, हमें एतराज भी नहीं है घरों पे जाने के लिए। ये नवाज शरीफ साहब की साहबजादी, इनका शनाख्ती कार्ड में नाम चेंज हुआ था, ये आप खुद पढ़ लें, मैं पढ़ के नहीं सुनाना चाह रहा। घर का मामला है, इनके घर गई PM हाउस टीम पूरी, ठीक, पूरी टीम गई घर, और वहां ये शनाख्ती कार्ड इशू है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड कह रहा है। चलिए हम ऐसी बहुत सारी मिसालें पूछ लेते हैं। तो बलीगुर रहमान साहब, दो बातें सामने आई। एक तो ये फिर इनका हक है, हर पाकिस्तानी वसीम अख्तर साहब ने नादरा का रूल पढ़ के सुनाया कि घर पर मशीन भेजी जा सकती है, वहां पर फिंगरप्रिंट्स दिए जा सकते हैं, ये इनका मौक़िफ़ है, इनके पास लिखा हुआ है, इनके पास एविडेंस मौजूद है। दूसरा एक खबर ये मुझे दिखा रहे हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब की साहबजादी के शनाख्ती कार्ड में उनके नाम की तब्दीली का मामला था। घर पर उनका तमाम प्रोसीजर, उनकी तमाम फॉर्मेलिटीज की गई। आप इसकी तस्दीक करेंगे, तरदीद करेंगे? यूके में हुआ ये? नहीं जी, ये पाकिस्तान में। नहीं, ये आप यूके में हुआ, ये कहाँ पे हुआ ये? अच्छा, जो पाकिस्तान में हुआ, आप मेरा प्रोग्राम शुरू से सुन लें। ये PM हाउस में हुआ है, ये PM हाउस में हुआ है। जो रूल पढ़ के सुनाया वो रूल पाकिस्तान में है ना? हाँ, कोई बात नहीं। अब मैं आपको पाकिस्तान में है, मगर इसमें आपके रूल्स कहते हैं कि पाकिस्तान के अलावा भी, जो मैंने अंग्रेजी में पढ़ के सुनाया, कि अगर इंग्लैंड में है आप, तो इंग्लैंड में भी ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की गई है। जी बलीगुर रहमान साहब, आप मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, एक ही बात को बार बार करने का फायदा नहीं, सब इतने बाशऊर हैं, वो समझ सकते हैं। मैंने आपको पहले वाज़ेह कहा था कि पाकिस्तान में ये फैसिलिटी दी हुई है, लेकिन बाहर के मुल्कों में नहीं दी हुई। आपको बताया है तो MRT है, मोबाइल रजिस्ट्रेशन टीम्स हैं, इसके SOP में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये मॉस्क में, पार्क में, कम्युनिटी की जगहों पे, कम्युनिटी सेंटर्स में, ऐसी जगहों पे ये जाते हैं और वो वहाँ पे जाकर करने के मजाज हैं, तो वहाँ पे ये सहूलत नहीं है। तो ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, आप इसको चेक कर लीजिए। देखिए, उसमें जो ये अंग्रेजी पढ़ के सुना रहे हैं, उस अंग्रेजी में जी फॉल फ्रॉग एरियाज ऑफ लंदन में आगे ये भी लिखा हुआ है कि वो कम्युनिटी सेंटर्स हो, मॉस्क हो, ये ऐसी जगह हो, वहां पे ये जाएगी मोबाइल। लिखा हुआ आपके पास ये फॉर्म है? ये नहीं लिखा हुआ कि किसी के प्राइवेट ऑफिस में जाएगी। मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास एविडेंस है। जब मौका लगेगा मैं एविडेंस पेश करूंगा। हमारे पास इतलात हैं, उन ऑफिसर्स को प्रेशराइज किया जा रहा है। ऑफिसर्स हमें फोन कर रहे हैं कि फिर से आ जाएं, फिर से वो करवा लें, हम पे प्रेशर है बहुत, ये लोग मान नहीं रहे हैं, हम पे ऊपर से बहुत प्रेशर है कि ये वाला शनाख्ती कार्ड ना बनाया जाए। ये मैं खुल के बोल रहा हूं आपसे। क्या बलीगुर रहमान साहब है कोई प्रेशर? जस्टिस तारिक साहब ने जो बात की है, देखिए जी, जस्टिस तारिक साहब ने जो बात की है बिल्कुल सही कहा है कि हर पाकिस्तानी का हक है। हर पाकिस्तानी के अलावा उन पाकिस्तानियों का भी हक है जो डुअल नेशनल हैं, जिन्होंने दूसरी जगहों के हल्फ लिए हुए हैं। लेकिन अब और 25 साल बाद भी अगर जरूरत पड़ती है, जब तक दो शराइत होती हैं
کہ وہ خود ریناؤنس نہ کر چکا ہو یا کسی ایسی ایکٹیویٹی میں نہ ہو جس کی وجہ سے ملک اس کا ریناؤنس نہ کر دے سٹیزن شپ، تو وہ ان کا حق ہے. لیکن اس حق کے لیے اگر ان کو ڈیٹا دینا پڑتا ہے دوبارہ، تو اس میں کیا ایسی ایشو بنانے والی بات ہے کہ قوم کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے؟ آپ بھیج دیں اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں بالکل نان ایشو ہے یہ. الطاف بھائی کے پیر میں پرابلم ہے، آپ ٹیم پھر سے بھیج دیں. اگر ٹیم بھیجنے کی غلطی کی گئی ہے تو دوبارہ جب پروویژن نہیں ہے آپ کو سارے فارمز. جی جی بالکل. ٹیم کی تو پروویژن ہی موجود نہیں تھی، ٹیم کی پروویژن ہی موجود نہیں تھی. اگر غلط بھیجی گئی ہے تو چلو ٹھیک ہے، جسٹس طارق محمود صاحب، ہم نے نہ کسی کو سسپینڈ کیا ہے نہ کوئی قانونی اسپیشل مشورہ آپ دیجئے. ایک شخص ہے جس کی ٹانگ میں تکلیف ہے، وہ نادرا کے دفتر نہیں جا سکتا، شناختی کارڈ کی اس کو ضرورت ہے اور ایک ایشو بن رہا ہے، کیا قانون کیا کہتا ہے؟ گھر سے وہ ایک معذرت کے ساتھ جج صاحب، گھر سے اگر وہ اپنے سیکریٹریٹ جا سکتے ہیں تو قریب ترین جو موبائل ٹیمیں آتی ہیں کمیونٹی کی جگہ پر، وہاں پہ بھی جا کے دے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ایشو نہیں بھی ہے لیکن ہم نے ایشو بنایا. لیکن اس میں دیکھیں یہ جو وسیم صاحب نے پڑھا ہے نا، یہ اس حد تک تو جو ابھی پڑھا ہے یہ پروویژن سچی بات ہے، میں نے نہیں پڑھی ہوئی تھی. لیکن جو وزیر صاحب فرما رہے ہیں وہ کمیونٹی کے نہیں میری بات پوری سن لیں. وہ میں تو ایک انڈیپینڈنٹ رائے دوں گا، میرا تو سیاست سے تعلق نہیں ہے. یہ ایک بات کرے کمیونٹی کی، لیکن جو وسیم صاحب نے ایک چیز آگے پڑھی ہے نا، اس میں ہینڈی کیپڈ کی بات آئی ہے. تو وہ کمیونٹی میں تو ہو سکتا ہے ان کا کیس فائل نہیں کرتا ہو، اگر ان کی وہ جو انہوں نے جو ایلنگ اور وہ جو ہے اولڈ اور ہینڈی کیپ والی بات کی ہے، اگر وہ میں صحیح سمجھ سکا ہوں تو ہو سکتا ہے اس کا کیس اس میں فائل ہوتا ہو. چلیں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. میں ایک بار پھر محمد بلیغ الرحمان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جب کوئی ہینڈی کیپ ہے، کوئی درخواست کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ فنگر پرنٹس ہمارے آ کر لے لیے جائیں، شناختی کارڈ کی ضرورت ہے، کیا کریں گے؟ آپ اپنے موقف پر قائم ہیں، نیشنل ٹی وی ہے، پوری قوم سن رہی ہے، آپ کا جواب. دیکھیے ابھی تک جو رولز ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان میں یہ گھروں تک ایکسٹینڈ کی ہوئی ہے سروس، خاص طور پہ ایلڈرلی خواتین کو اور خاص طور پہ بھی دیا جاتا ہے، اور ویسے بھی اگر کوئی ایسا ایشو آ جائے تو ضرور دی جاتی ہے پاکستان میں سروس. لیکن یہ جنرل پریکٹس یہ ہے کہ پاکستان میں بھی تمام عہدیداران بھی اور ان کی فیملیز بھی جنرلی پاسپورٹ آفیسز میں آتی ہیں، لیکن جہاں ایگزیمپشن اگر کوئی ہو تو وہ ایکسیپشنز ہو جاتی ہیں. لیکن یو کے کے لیے یا انٹرنیشنلی یہ سروس ابھی تک نہیں دی گئی. اگر کبھی اس کے کوئی رولز بنائیں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی آفر کریں گے اور اس پہ ضرور غور کریں گے کہ اگر وہ کی جا سکتی ہے. اگر بیرون ملک مقیم کوئی پاکستانی ہینڈی کیپ ہے، دیکھیں بلیغ الرحمان صاحب، اگر کوئی پاکستانی بیرون ملک مقیم ہینڈی کیپ ہے، نادرا کے دفتر تک نہیں پہنچ سکتا آسانی کے ساتھ اور وہ درخواست کرتا ہے، تو اب یہ شکایت آپ کے پاس موجود ہے، اب کیا کریں گے آپ؟ اس پہ ہم غور کر سکتے ہیں، اور نیا رول بنانا ہوا تو اس کے لیے ضرور غور کیا جا سکتا ہے. اس میں ایک آسان حل ہے جو میں بتا سکتا ہوں. آسان حل یہ ہے کہ اگر اصل ایشو جو ہے وہ پاسپورٹ کا ہے تو پھر بات بڑی سیدھی ہے کہ نادرا کے لا میں سیکشن 20 اگر مجھے صحیح یاد پڑا ہے یا 20 یا 30 ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ یا کوئی بھی وہ اتھارٹی جن کو پاور ڈیلیگیٹ کریں، یہ شناختی کارڈ کی ضرورت جو ہے اس کو ایگزمپٹ کیا جا سکتا ہے. یہ ایک پروویژن ہے پاسپورٹ کے لیے. تو میرا خیال ایشو بنیادی طور پاسپورٹ کا ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں بلیغ الرحمان صاحب مسئلہ حل ہو گیا. بالکل آپ بتا دیا جسٹس طارق محمود صاحب نے. دیکھیے جج صاحب جو ہیں انہوں نے بالکل یقیناً صحیح کہا ہوگا. میں نے وہ ابھی رول نہیں پڑھا اور انہوں نے اگر فرمایا تو بہت ہی آنریبل ہیں اور ان کا بڑا مطالعہ ہے قانون کا. تو لیکن اس میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ضرور ایگزیمپٹ کرے گی گورنمنٹ، یہ کہا گیا کہ ایگزیمپٹ کیا جا سکتا ہے. تو اف نیڈ میں بھی، اگر اف نیڈ بھی تو اٹ کین بی کنسیڈرڈ اور اس کو ضرور دیکھا آپ یہ نہیں سمجھتے بلیغ الرحمان صاحب کہ بہت اہم ایشو ہے، دیکھیں بہت اہم معاملہ ہے، اس کو جتنی جلدی حل کر لیا جائے وہ مناسب نہیں ہوگا. جسٹس طارق محمود صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ 25 سال تک تو ضرورت نہیں پڑی ان کو، آج ان کے لیے بہت جلدی ہوگی ہے. مجھے یہ سمجھ سے باہر ہے کہ 25 سال تک ضرورت نہیں پڑی اس ڈاکومنٹ کی. پرانا جو پاسپورٹ ہے وہ 89 میں بنایا گیا تھا. بلیغ صاحب اگر سوچیں کہ انگلینڈ میں، لنڈن میں یا اور بیرون دوسرے جو ممالک ہیں، وہاں اگر کوئی ڈسیبل ہوتا ہے خدا نخواستہ، کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس کا تو شناختی کارڈ نہیں بنے گا. پھر تو فورن اوورسیز جو پاکستانیز رہ رہے ہیں وہ یہ سن لیں، جو ریمیٹنس بھیجتے ہیں اس کا یہ سن لیں کہ یہ والی حکومت ان کو کتنا فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. اور جہاں تک 22-25 سال کا معاملہ ہے، میں بلیغ صاحب آپ کا خیال کر رہا ہوں، میرے پاس بھی بہت کچھ ہے بولنے کے لیے. آپ جو حلیہ ہے آپ کا، اس میں آپ کو زیب نہیں دیتا یہ جھوٹ بولنا.
یہ جو آپ جھوٹ بول رہے ہو، انکار کر رہے ہو اپنے ڈاکیومنٹ سے، رول سے، کھلا ننگا جھوٹ بول رہے ہو ٹی وی پہ بیٹھ کے عوام کے سامنے، ننگا جھوٹ. تو معذرت کے ساتھ ذرا الفاظ دیکھ کے استعمال کرو کہ 22 سال 25 سال تمہارا لیڈر ایگریمنٹ کر کے فوجی سے کہاں گیا تھا، جھوٹ بول کے 5 سال میں واپس آ گیا. پھر میں کھولوں ساری چیزیں. میں ایک سیریس ایشو پہ بات کر رہا ہوں اپنے لیڈر کی. تمہارے لیڈر کا میں ایک چٹھا کھولوں یا؟ تو میں بھی کوئی نان سیریس بات نہیں کر رہا اور میں تم کو شرم نہیں آتی کہ تم اپنے لیڈر کے لیے جو تم جس کو لیڈر کہتے ہو وہ 10 سال سے باہر ہے اور 5 سال کا جھوٹ بولا اس نے، پوری عوام کو دھوکہ دیا. وسیم صاحب پرانی باتیں ایگریمنٹ کر کے گیا وہ. وسیم صاحب ہم معاملے کو سلجھانے کے لیے تم لیڈر میرے لیڈر پہ الزامات لگا رہے ہو. وسیم صاحب معاملے تم کو اپنے آپ کو دیکھو. بولنا چاہیے، عوام کو بتانا چاہیے کہ کون کتنا سچا ہے اور کون کتنا جھوٹا ہے. معاملے کو سلجھانے کے لیے بیٹھے افہام و تفہیم سے بات ہو جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. سنیں مسعود صاحب، ان کو ہے خوف اس آدمی کا کہ وہ پاکستان نہ آ جائے. یہاں پہ ان کا سسٹم لپیٹ دیا جائے گا. یہ غلط اس میں بات ہے. ان سے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. تحمل سے بات کر سکتے ہیں، تحمل سے بات کر سکتے ہیں. ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. ان کی تو خواہش ہے یہ جو بار بار لبوں پہ آ رہی ہے، بار بار یہ فوج کو بلاتے ہیں، بار بار ان کی یہ خواہش ہے ملک میں یہ ڈیموکریسی کو چلتے دیکھنا نہیں چاہتے. ان کے پتہ نہیں کیا ایجنڈے ہیں ان سیاسی ہتھ کنڈوں سے. بلیغ الرحمان صاحب، معاملہ بہت سادہ سا ہے. اگر افہام و تفہیم سے طے ہو جائے، میں وسیم اختر صاحب سے، ان کی پارٹی سے بھی توقع کروں گا کہ تحمل سے بات کی جائے اور تحمل سے اس مسئلے کا نکالا جائے. میں نازیبا الفاظ کا عادی نہیں ہوں اور میں یہ بڑا پروٹیسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو الفاظ یہاں پہ میں عادی بنا دوں گا اگر اسی طرح بات کرتے رہے. جسٹس صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جسٹس صاحب گفتگو بہت گرما گرمی کی طرف جا رہی ہے. اور نہیں، میں پیار سے بات کر رہا ہوں، طریقے سے، رول سے بات کر رہا ہوں. ان کو پڑی ہے کہ آج خیال آ گیا اس کو. پیار سے جھوٹا کہہ رہے ہیں، یہ کون سے پیار کے لفظ ہیں؟ اگر انصاف نہیں مل رہا تو پاکستانی عدالت میں جا کے پاکستانی عوام دیکھیں یہ منسٹر ہے اور یہ پارلیمنٹرین ہے. بریک لینے کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے الطاف حسین صاحب کے شناختی کارڈ کے اجرا سے متعلق. ایک تنازع کھڑا ہو چکا ہے. ایم کیو ایم کا موقف ہے کہ تمام فارمیلٹیز پوری کی جا چکی ہیں. ان کے الطاف حسین صاحب کے تمام قوائف اور تمام فارمیلٹیز کے بعد ساری چیزیں وزارت داخلہ کے پاس موجود ہیں، مگر وزارت داخلہ کارڈ جاری نہیں کر رہی. بلیغ الرحمان صاحب وزیر مملکت برائے تعلیم و داخلہ، ان کا ماننا یہ ہے کہ جو فنگر پرنٹس لیے گئے تھے وہ قاعدے اور قانون کے مطابق نہیں لیے گئے، اس کی وائلیشن کی گئی، اور پھر جو لیے بھی گئے فنگر پرنٹس وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو ڈیٹا میں اپلوڈ کیا جاتا، لہٰذا یہ معاملہ رکا ہوا ہے. الطاف حسین صاحب کو آنا پڑے گا ایک بار پھر، اپنا فنگر پرنٹس دینے ہوں گے، تمام فارمیلٹیز کو پورا کرنا ہوگا. اس طرح سے ہی ان کا کارڈ بن سکتا ہے. ایم کیو ایم کہتی ہے کہ نہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دوبارہ سے آپ گھر پر بھیجیں، اور گھر پر یہ فیسلٹی نادرا نے فراہم کی ہے اپنے رولز کے مطابق. اور اس مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے ہماری کوشش یہ ہے کہ اس مسئلے کو جتنی جلدی حل کر لیا جائے اتنا بہتر ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے مسائل اس سے بہت بڑے ہیں. ہمارے ہاں غربت کا مسئلہ ہے، دہشت گردی کا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے مسائل ہیں. ایک اور معاملہ جس کی طرف ہم نے ابتدا میں اشارہ کیا تھا اور ذکر کیا تھا، اس طرف آتے ہیں اور اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب نے یہ مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن کے جو ارکان ہیں انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب خورشید شاہ صاحب نے بھی کہا کیونکہ اب متنازع ہو چکا ہے یہ معاملہ، لہٰذا الیکشن کمیشن کے جو ارکان ہیں ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے. یہ معاملہ کتنا حد تک قانونی طور پر اور اخلاقی طور پر جائز ہے، اس پر بھی ہمیں بات کرنی ہے. تو اس پر ہم بات کرتے ہیں جسٹس طارق محمود صاحب سے. جسٹس صاحب، آپ کے نزدیک اس مطالبے کو قانونی طور پر اور اخلاقی طور پر آپ اس کو کیا کہیں گے کہ کتنا جائز ہے یہ مطالبہ؟ دیکھیں، آئینی اور قانونی طور پر تو بات بڑی سیدھی سی ہے. وہ 4 ممبران ہیں، ان کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہے 5 سال کے لیے، ٹھیک ہے نا جی. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ہٹانے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مس کنڈکٹ کی بنیاد پر آرٹیکل 209 کے تحت جو ہے جوڈیشل کونسل میں ان کا کیس لے جائیں، لیکن اس کے لیے آپ کو بہت کنکریٹ ایویڈنس جو ہے پہلے تیار کرنی پڑے گی.
ایسے ہوا میں بات نہیں ہوگی. ایک بات. دوسرا پاسبل طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں جانا پڑے گا اور 66% میجورٹی کے ساتھ جو ہے اس آئینی پروویژن کو چینج کرنا پڑے گا. تیسری بات آپ نے یہ کہی کہ متنازع. دیکھیں بھائی جی, معافی چاہتا ہوں, پاکستان میں ہر چیز متنازع ہے, میں بھی متنازع ہوں, آپ بھی متنازع بنے ہوئے ہیں اس وقت. تو میرا خیال یہ کہہ دینا کہ, اور جسے ریزگنیشن کی جو بات آتی ہے نا, ریزگنیشن تو والنٹیرلی ہوتا ہے, اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے فخر جیب رحیم صاحب جو ہے والنٹری ریزائن دے کے جالے بھی جا چکے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ اگر ریزگنیشن دینا یہ اس آدمی کا پرسنل تعلق ہے, لیکن آپ کیونکہ دیکھیں جس وقت آپ کو مطالبہ کرتے ہیں, اور خاص طور پر جب پارلیمنٹیرین مطالبہ کرتے ہیں جیسے کہ عمران خان نے کیا اور آپ سید خورشید شاہ کی بات کر رہے ہیں, تو پارلیمنٹیرین کو مطالبہ کرنے سے پہلے میرا خیال اپنے بنائے ہوئے اس آئین کو, کیونکہ یہ 18ویں ترمیم میں اس میں ساری ترامیم ہوئی تھی, اور قانون کو دیکھ لینا چاہیے. قانونی طور پر آئینی طور پر یہ مطالبہ جو ہے بالکل, ہاں جلسوں کے لیے یہ ہے, ظاہر ہے جلسے میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے کلیپنگ بھی کرنی ہے, نعرے بھی لگانے ہیں, ان کی حد تو ٹھیک ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا. اور اگر کسی چیز کی بنیادی طور پر جو ہے آپ اگر 209 میں جا کے ثابت نہیں کر سکتے, آئین بھی ان کو گارنٹی دیتا ہے. اور ایک اہم بات یہ کہ یہ جو ممبران ہیں انہوں نے تو اگلے الیکشن سے پہلے ویسے ہی فارغ ہو جانا ہے, کیونکہ ان کی ٹینیور جو 5 سال ہے وہ اگلے الیکشن سے پہلے ہی فارغ ہو جائے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ہے. اور ایک بات میں ضرور کروں گا کہ آج جو اخباروں میں آیا کہ شاید ان جو ممبران ہیں انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ بھی جاری کی ہے کہ ہم ریزگنیشن نہیں دیں گے. میرا خیال ہے ان کا جو عہدہ ہے وہ اس بات کو پرمٹ نہیں کرتا کہ ان کو اس قسم کا بیان نہیں دینا چاہیے تھا, اور اگر انہیں ریزائن نہیں دینا تو وہ والنٹری ایکٹیو اور نہ دیں, ان کو خاموش رہنا چاہیے تھا. وہ ایک جج ہیں, ان کو یہ پبلکلی سیاستدانوں کی طرح بیان نہیں دینا چاہیے. بلوغ الرحمان صاحب, کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ اگر آج الیکشن کمیشن کے لوگوں سے استعفیٰ مانگ لیا گیا تو ایک طرح کا یہ دباؤ ہوگا جو بھی آئندہ الیکشن کمیشن بنے گا اس پر. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطالبہ بڑا عجیب و غریب ہے, اور جس وقت الیکشن کمیشن کے لیے پاکستان میں آئینی ترمیم بھی پاس کی گئی, ایک طریقہ کار طے کیا گیا, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کہ الیکشن کمیشن کا جس طرح نیوٹرل طریقے سے چناؤ ہوگا, اور چیف الیکشن کمیشن جب فخر الدین جی ابراہیم صاحب کا چناؤ کیا گیا, جو اس پورے ادارے کا ہیڈ بنایا گیا, وہ بھی عمران خان صاحب اور تمام جماعتوں کی متفقہ رائے سے وہ آئے, اور اتنی بڑی ایک پازیٹیوٹی آئی پاکستان میں پہلی دفعہ کہ ایک ایسا نیوٹرل آدمی, آج بھی ان کے کردار کو عمران خان صاحب کبھی چیلنج نہیں کر رہے, اور وہ ہیڈ آف تمام تھا, اور انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ اتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے یا خرابی ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک پازیٹیوٹی جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی تھی وہ پاکستان میں ہوئی تھی, اور یہ الیکشن اس ماحول میں ہوا تھا. آپ دیکھیں, اگر ان کی ساری جھرلو کا ایک تاثر دیتے ہیں اور لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ بے ایمانی نہ ہوتی تو ہم ملک میں پورا جیت جاتے, ان کی آپ سیٹوں کا فرق تو نکالیں. جتنی سیٹیں جو ہیں وہ جس میں رنر اپ ہیں یا جس میں سیکنڈ نمبر پہ آئے ہیں یا تھرڈ نمبر پہ آئے ہیں, 20-30 ہزار ووٹوں سے وہ پیچھے ہارے ہوئے ہیں. اور اگر ان کی کوئی ایسی سیٹیں ہوں جو چند 100 ووٹوں سے ہوں تو شاید کوئی 2-4 ووٹوں سے اگر مان بھی لیا جائے تو ان سیٹوں سے کیا فرق پڑے گا. تو کسی بھی طرح وہ اکثریت میں نہ تھے, نہ ہیں, اور نہ ہو سکتے تھے. ایک خام خواہ انتشار کی سیاست کر رہے ہیں, جس میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی حکومت پاکستان کے چیلنجز کو دیکھتے ہوئے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ 1 سال کے اندر کوئی میننگ فل ایسی تبدیلی ہو جاتی جس سے فرق پڑتا. تاہم اس حکومت نے کرنسی کا ریٹ 10% سے بہتر اپریشیٹ ہو گیا. میں جس معاملے میں بات کر رہا ہوں اسی پر وسیم اختر صاحب کا بھی موقع میں آنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وسیم اختر صاحب آپ کی جماعت اس معاملے پر کیا کہتی ہے؟ کتنا قانونی, کتنا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے 2 پینلسٹ کی رائے سنی بھی ہے. دیکھیں, جہاں تک ڈیمانڈ کا تعلق ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت وہ فلفل ہو سکتی ہے, کیونکہ قوانین ایسے بنے ہوئے ہیں. مگر یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہماری پارٹی بھی چاہتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو اور زیادہ اسٹرینتھن کیا جائے, اس میں رد و بدل کیا جائے رولز میں, لاز میں, جو کہ چینجز ہونے ضروری ہیں. میں ایک بار پھر اپنی پہلی والی جو ایشو تھا اس کو ضرور یہاں رکھوں گا, کیونکہ وکیل صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ کیا کانسٹیٹیوشن میں, کیا نادرا کے رولز میں ایسے کوئی رولز ہیں, قوانین ہیں کہ جس میں 25 سال والا شناختی کارڈ ہولڈر جو ہے پرانا وہ نہیں اپلائی کر سکتا. ہم سارے سیاسی لیڈران
ریکارڈ پہ ہیں کہ مختلف علاقوں میں وہ موبائل وینز بھیجتے ہیں جو 20-20 سال پرانے لوگ ہیں ان کے شناختی کارڈ بنائے جاتے ہیں. پاکستان میں یہ قانون یا تو بتایا جائے کہ کوئی رول موجود ہے, قانون موجود ہے, آئین کے اندر کوئی چیز موجود ہے. بالکل, بہت شکریہ. اگر ہمارا یہ مطالعہ پورا نہیں ہوا تو ہم ظاہر ہے قانون کا سہارا لیں گے. بہت شکریہ وسیم اختر صاحب, محمد بلیغ الرحمان صاحب, وزیر مملکت برائے تعلیم و داخلہ, جسٹس طارق محمود صاحب, بہت بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا. دو معاملات پر ہم نے بات کی اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تمام گفتگو سننے کے بعد کہ کیا ہمارے یہی ایشوز ہیں. الطاف حسین صاحب کے کارڈ کا اجرا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اس میں پروسیجر کی غلطی ہے یا نہیں ہے, یہ وہ ایشوز ہیں جن پر سیاسی جماعتوں کو باہر نکلنا چاہیے, یا وہ آئینی معاملات جن کا خالصتاً آئین سے تعلق ہے اور انہیں پبلک میں لے کر آیا جاتا ہے اور پریشرائز کیا جاتا ہے کہ استعفیٰ دیں وہ لوگ جو آئینی عہدے رکھتے ہیں. یہ ہمارے بڑے بڑے ایشوز ہیں, ان پہ بڑے بڑے جلسے ہونے